प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह के फजल व करम से अपने घरों में बिल्कुल खुशबाश होंगे। और ये वीकेंड जो है संडे अब शाम हो गई है, तो अल्लाह सबके घरों में खैर व आफ़ियत रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती इज़्ज़त ईमान चैन और राहत अता करे। हमें अल्लाह अपने याद में, अपने हबीब की याद में हर सुबह हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने सिवा कभी ज़िंदगी में किसी का मोहताज न करे, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये कभी तौफीक दे कि हमारी ज़ुबान से, हमारे हाथ से किसी को नुकसान पहुँचे, हमारी हरकत से। अल्लाह सबके घर शाद व आबाद रहें, खुश रहें, अल्लाह सबके कामों में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह तो बहुत ही बड़ा है। आज जो मैंने आपके लिए रखा है ना बताने के लिए, बहुत ही अच्छे 2-3 सबक हैं। एक तो ये है जिससे रिस्क में बेतहाशा इजाफ़ा हो। आजकल रौला तो यही है ना हर तरफ कि रिस्क की तंगी है, मुश्किलात है, जिससे पूछो रिस्क की तंगी है, मुश्किलात है, यही है। ये नहीं कि अल्लाह ने रिस्क थोड़ा कर दिया है, ये है कि हमारा जो है ना अंदर हमारा शौक़, हमारी आरज़ुएँ, ये हमने बढ़ा ली हैं। अब हम अपने पैसों को अपनी नीड्स के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं यूज़ करते, अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ख्वाहिशात कमबख्त लामहदूद होती हैं, ये तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जो बंदा कहते हैं आमदनी 98 ख़र्चा रुपया, बचपन में ये आता था कोई गाना जिसमें होता था, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम 8 आने कमाते हैं तो 1 रुपया खर्चते हैं, 1 नहीं खर्चते, अब तो 10 रुपये ही खर्चते हैं। हमने अपने स्टाइल बना लिए हैं सब ने। हर बंदा अपने आप से बाहर होके, आपे से बाहर होके अपने खर्चे अखराजात करता है, तो फिर तंगी तो होगी। अल्लाह से हम शिकायत नहीं कर सकते कि वो हमें रिज़्क़ कम दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा, वो हमें भर भर के दे रहा है। हमारे घरों में इतना वेस्ट होता है कि इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें, डिशें भरी हुई, हड्डियाँ, गोश्त, चावल, रोटियों की हम लोग बाहर डालते हैं फिर कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुछ हमें भी अपना हाथ हौला रखना चाहिए। और एक मैं सबक बताऊंगी, जो कर्ज़ है तो उसके लिए काम आएगा, मर्ज़ है तो उसके लिए काम आएगा, कोई और काम है, कोई और परेशानी है तो उसके लिए काम। यानी कि जो मांगे वो अल्लाह दे, जो चाहे अल्लाह अपने फजलो करम से उसमें आसानी पैदा कर दे और उसमें बरकत रख दे। यही मेन हमारे मसाइल है ना। और अल्लाह जब ये हमसे दूर कर दे तो, और एक हम अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करें, अल्लाह के बताए हुए दायरे के अंदर अपने आप को कर लें। आज मैं आपको एक वाक़या भी बताऊंगी हज़रत उस्मान गनी का, छोटा सा। मेरे पास बड़े लंबे लिखे पड़े हैं सबके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर ज़्यादा लंबा ना होने पाए, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे तो पता भी नहीं चलेगा और कोई खुशी खुशी उसको सुन भी लेगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कामों में मशगूल रखे, नेकी के काम, भलाई के काम, अल्लाह को राज़ी करने के काम, किसी के काम आने के काम, किसी की मुश्किलात को हल करने के काम, ना कि इसको फ़ोन किया चल चुगलियाँ, उसको फ़ोन किया चल बुराइयाँ, इसके पास बैठे वो चुगलियाँ बुराइयाँ। यही है अब हम सब में, एक में नहीं बखुदा, एक में नहीं, हम सब में। अल्लाह हमें हदायत दे दे अपने हबीब के सदके, और हमारे दिलों को अच्छाई की तरफ मोड़ दे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमता इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह हदायत के बाद हमारे दिल को कहीं टेढ़ में ना मोड़ देना। व हब लना, और हमारी औलादों को मिन लदुनका रहमता इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही तो है हर चीज़ पे काबिल, और तू सभी कुछ दे सकता है, कर सकता है। आपको पता है या वहाब रिस्क के लिए भी बेशुमार रिस्क मिलता है। और या वहाब पड़े जोड़ों का दर्द, ये अर्थराइटिस भी ख़त्म होता है। यानी वो सब कुछ दे देता है ना, बीमारी भी ख़त्म कर देता है, कर्ज़ भी अदा कर देता है, रिस्क भी दे देता है, कामयाबी भी दे देता है। अल्लाह के सिफाती नामों का
میننگ اپنے برین میں رکھ کے دھیان سے اور شوق سے اور امید سے اور جستجو سے پڑھا کریں، کام ابھی ہوا کہ ہو۔ پھر وہ تو اللہ ہے نا، وہ کوئی بندہ تھوڑا ہے کہ لارا لپا لگائے اور چھپ جائے، وعدہ کرے اور پھر کام ہی نہ کرے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کے کام سنوار دیتا ہے۔ اللہ آپ سب کے، میرے، ہم سب کے کاموں کو اچھائی کی طرف لے جائے، وہ لے جا سکتا ہے، اور وہ لے جاتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے جو ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا ہے ہم اپنی کوئی تدبیر سمجھتے ہیں، ہم اپنی کوئی عقل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے یہ کیا، پھر اس کو کہا، پھر اس کو کہا، اور یہ کام یوں ہو گیا۔ وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کرنے والا اوپر ہے، اس نے ہمارے ناچیز کی جھولی بھر دی اور کسی بھی بہانے ہمارا کام کر دیا۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہر کام کے ہونے پہ، ورنہ ہماری کیا جرت ہے کہ ایک نوالا توڑ کے اپنے منہ میں ڈال سکے، اس کو چبا کے گلے سے نیچے جا سکے، اگر وہ گلے میں پھنس جائے، ہماری آنکھیں باہر آ جائیں، وامٹ کر دیں، کیا ہو؟ ہم بڑے ہی کمزور ہیں، بہت ہی خطا کار، بہت ہی گناہ گار۔ ہر وقت ہم سب استغفار کریں، ہر وقت۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، کسی نہ کسی دن کی وہ ضرور ہم سب کی التجا سن لے گا۔ یہ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں رزق میں بے تحاشا اضافہ۔ رزق میں بے تحاشا اضافہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کو رزق مل گیا، یعنی کہ روٹی مل گئی، پیسے مل گئے، کیش ہی مل گیا۔ نو، رزق میں آپ کا صحت بھی رزق ہے، آپ کی اولاد بھی رزق ہے، آپ کا مال بھی رزق ہے، آپ کے گھر کی ہر نعمت رزق ہے، آپ کی صحت رزق ہے، آپ کی اولاد رزق ہے، آپ کی ہر سکھ دینے والی چیز اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ آپ اس میں بے تحاشا اضافے کے لیے اللہ رب العزت کے 4 صفاتی نام ہیں، ان کا میننگ سمجھ کے آپ اس کو پڑھیں۔ یا باسطو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یا باسطو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یا رحمان کہیں نہیں ہے پورے قرآن میں، آپ گوگل کر لیں، رحمان، رحمان۔ اچھا، نماز عصر سے مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے، بہت خاص۔ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کتنا اسپیشل یہ ٹائم ہوتا ہے، بہت فضیلت ہے اس وقت کی۔ اس وقت کو آپ کبھی بھی ضائع مت ہونے دیں بلکہ ذکر و اذکار خوب کریں۔ نماز عصر کی فضیلت، سب نمازیں فرض ہیں، لیکن عصر کی خاص کر فضیلت ہے کہ دیکھنا کہیں تم سے تمہاری نماز عصر نہ فوت ہونے پائے۔ گو کہ نمازیں سب فرض ہے، اگر رہ جائے تو کسی اور ٹائم یہ سبق پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ سبق رہ جائے عصر کے بعد تو، مگر یہ وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ بخدا آپ نے اس ٹائم کی حفاظت کرنی ہے، عصر سے مغرب۔ اس وقت کوئی آتا جاتا بھی نہیں کسی کے گھر، اور سونا بھی مکروہ ہے اس وقت میں، کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے اس وقت میں، تو کوشش کریں کہ آپ اس وقت کو اچھائی کے لیے یوز کریں۔ یہ افضل ترین گھڑیاں ہیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور درمیان میں یہ 101 دفعہ پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ 4 لفظ صفاتی، یا باسطو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ جب کوئی اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے نا، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بندے کی طرف فوراً توجہ کرتا ہے، غور سے اس کی بات کو سنتا ہے۔ بندہ جو طلب کرتا ہے اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ تو ہماری بیڈ لک ہے نا، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، فیس بک واٹس ایپ کھولا اور ساتھ ساتھ یا باسطو، یا اللہ، یا رحمان، یوں تو نہیں نا ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی مہمان آئے بڑے، جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہو، کیا آپ اس کی بات نہیں سنیں گے؟ دھیان ادھر ادھر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اللہ دے گا، کیونکہ وہ دے سکتا ہے، قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دے، مردے میں جان ڈال دے، اس کی مرضی، اور جیتے جاگتے لیٹے ہوئے کی جان قبض کر لے، اس کی مرضی۔
یہ 4 نام ملا کر پڑھنا بہت ہی زیادہ طاقتور عمل ہے۔ غربت جڑ سے ختم ہو جائے گی، پریشانی آپ سے کہیں دور دور چلے جائے گی۔ وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، یا باسطو بھی، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے۔ باسطو کا میں نے یہی ہے نا، بہت رزق دینے والا۔ رحیم رحم کرنے والا، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ رحمان مالک۔ اللہ تو ہے ہی اللہ، وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، وہ بے حد و حساب عطا فرمائے گا، آپ یقین کریں۔ وہ کر سکتا ہے، وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے امید نہ مانگیں، کبھی کسی سے۔ جب آپ کسی سے مانگیں گے نا، اپنی یہ زبان ہی خراب کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل پھر مانگتا ہی، پھر اس کو مانگنے والا ہی بنا دے گا، پھر اس کو خود سے نہیں وہ دے گا کچھ، وہ کہے گا چلو مانگو۔ ملنا تو مانگنے سے بھی تبھی ہے جب وہ چاہے گا، کوئی تو نہیں دیتا ایسے ہی بلا وجہ، جب تک اللہ اس کو حکم نہ دے دے کہ اس کو دے دے۔ حاجت پوری ہوگی، جو چاہیے ہوگا، جتنا چاہیے ہوگا، اللہ کی رحمت سے ضرور ملے گا۔ اب میں آپ کو ایک نبوی دعا بتاؤں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو پتہ ہے وہ خود پڑھے اور وہ کسی اور کو بتائے۔ جب وہ کسی اور کو بھی بتائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بتانے والے کا بھی غم، پریشانی، دکھ، درد اس سے دور کر دے گا، اسے مٹا دے گا اپنی رحمت سے، جو کسی اور کو بتائے گا صدقہ جاریہ کے طور پہ اور خود بھی پڑھے گا۔ بتانے پہ بھی اتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے بہت پہلے، میرا خیال ہے شاید 8-10 مہینے یا سال پہلے بتائی تھی۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ آپ نکالیں گے نا، یہ لکھ کے گوگل کریں گے، جب میرا آپ یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے نا نسرین افتخار اسلامک چینل پہ ایسی دعا جس سے جو مانگے ملے، تو یہ تصویر کے سمیت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری ورحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ یہ میں نے ترجمے کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے فیس بک پہ پیج پہ بھی اور ذکر گروپ پہ بھی، اور میرے اس چینل پہ بھی یہ سامنے یہی پکچر آتی ہے۔ تب میں سامنے آتی نہیں تھی، صرف ایسے ہی کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوئی آتی تھی، میں کبھی سامنے نہیں آئی تھی۔ آج میں نے پھر چونکہ زبانی بتانی تھی تو میں نے اس کا مطلب بھی پھر یہاں زبانی لکھ کے نیچے لکھ دیا تاکہ میں دوبارہ بتا دوں، آپ کو پتہ ہو میں کیا رہی ہوں۔ اے اللہ غموں کو دور کرنے والے، اللہم یا فارج الہم، ہم ہوتے ہیں غم، اور یا کاشف الغمی، اور تکلیفوں کے، پریشانیوں کے بادلوں کو پھاڑنے والے، دفع کرنے والے۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی، مجھ سے میرے غم، میری تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما دے۔ اور اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری، اور میرے معاملے کو آسان کر دے۔ میری جو تکلیف جو میری جان پہ بنی ہے، جس نے میری زندگی کو خراب خوار کر کے رکھ دیا ہے، اس میں آسانیاں پیدا کر دے۔ و یسر امری، میرے کاموں میں آسانیاں کر دے۔ ورحم دوفی، اور میری کمزوری وقلت حیلتی، اور میری کمزوریاں اور میرے کم وسائل، جو میرے کم وسائل ہے، کم کوشش ہے، کم میرے وسائل ہیں، اس پر رحم کر دے۔ اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور ورزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے کہ میں
اس کا گمان بھی نہ کر سکتا. یا رب العالمین، تو رب العالمین. یہ آپ نے دعا بہت زیادہ پڑھنی ہے الگ بیٹھ کے، یہ آپ نے بہت زیادہ پڑھنی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا حضرت عثمان کی پچھلی دفعہ بات بتائی تھی نا پرسوں، تھوڑی سی اس کی آگے اور بتاؤں. حضرت عثمان غنی جو تھے نا، وہ حیا کا پیکر تھے. اللہ کرے ہم میں بھی حیا آ جائے، ہم میں بھی شرم آ جائے، ہم بھی اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کر دیں. فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیا کرتے تھے. زندگی میں ان کو جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اسلام کے لیے سب کچھ آپ نے قربان کر دیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے بے تحاشا سخاوت کی. کہیں کھجوروں کے باغ بڑے بڑے ابھی بھی عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ بینک میں ہیں، یعنی وہاں سے جو پیسے آتے ہیں اس اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور وہ آگے وقف ہے مدد کے لیے غریبوں ضرورت مندوں کی. اناج کے 100 اونٹ اور ایک وقت میں 100 اونٹ. جب قحط پڑ جائے، کھانا نہیں ہے تو گندم آ گئی اور گوشت نہیں ہے تو اونٹ ذبح کرا دی. کنویں پانی کے خرید کر آپ نے دیے. یعنی کہ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا تھا کہ ہم وہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا. اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بتا چکی ہوں، 2 بیٹیاں باری باری تھی. حضرت رقیہ، ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان میں سے جو بیٹا تھا چھوٹا سا پرندہ لگ گیا یہاں اور انفیکشن ہو گیا، وہ نہیں ٹھیک ہو سکے اور اللہ کے پاس چلے گئے. اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری بیٹی دے دی، پھر اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر تو نبی کریم کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی. بہرحال ہر طرح پانی دے کے مدد کی. اور ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک دفعہ یعنی کہ حضرت عثمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے. تو دروازہ نوک ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق غار یار، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی اسلام کے لیے اپنے وسائل کے مطابق بے تحاشا سب کچھ دیا اور کہا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی. انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ کے جو تہبند تھا نا، تھوڑا سا پنڈلی ننگی تھی. آپ نے کہا آ جاؤ، اور وہ اسی طرح لیٹے رہے. آئے اندر حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے اپنی جو بھی بات کرنی تھی، مشورہ وغیرہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. بات چیت کر کے تو حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھے، جن کو دیکھ کر نبی کہتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا اور وہ جدھر دیکھتے تھے اس کی جان نکل جاتی تھی. اللہ نے نیکی اور ان کی ایمانداری اور ان کے ایمان کامل کی وجہ سے ان میں اتنی دہشت پیدا کی تھی. کہتے ایک دفعہ ایک عورت حاملہ بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہی آپ نے تو مڑ کے دیکھا اور اس کو خوف سے کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اور اس کا بچہ ابورٹ ہو گیا اور حمل ضائع. ان کا کیا قصور، انہوں نے ایسے ہی دیکھا تھا پیچھے مڑ کے. عورت پہ اتنی دہشت تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھ سکے، کسی کے مال کو لوٹ سکے، کہیں بے ایمانی کر سکے. وہ حضرت عمر، انہوں نے اجازت مانگی، دروازہ نوک کر کے آپ نے کہا آ جاؤ. وہ آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات چیت کی بیٹھ کے، اور اس کے بعد وہ بھی تشریف لے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے دروازہ نوک کیا کچھ دیر بعد. تو آپ نے کہا ٹھہرو. آپ نے اٹھ کے اپنے پنڈلیوں کو ڈھکا، اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھک کے اپنا لباس کو سیدھا کیا اور پھر ان کو کہا آ جاؤ. انہوں نے آ کے اپنی بات چیت کی، جو بھی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا کیا اور وہ چلے گئے. تو ازواج مطہرات جو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، یہ سارے تھے، حضرت زینب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ. حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ حضرت عائشہ کے والد تھے، آپ لیٹے رہے، پنڈلی ڈھکنے کی فکر نہیں کی. پھر حضرت حفصہ کے والد یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق آئے، پھر بھی انہوں نے کہا آپ لیٹے رہے. لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے ان کو روکا، پھر اپنے آپ لباس ٹھیک کیا، پھر پنڈلیاں ڈھکیں، پھر ان کو کہا آنے. تو آپ نے کہا جس سے فرشتے شرماتے ہیں
क्या मैं ना उससे शर्म करूं? जब फरिश्ते शर्माते हैं तो मुझे भी शर्म आती है। मेरा दिल है कि मैं हया के साथ उसका सामना करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम के सदके हम में, हमारी औलादों में, हमारे घर वालों में, हमारे बहन भाइयों में, उनके बच्चों में, सब में इसी तरह हया भर दे। हमारे बच्चों के बच्चों में अल्लाह इसी तरह। काश अल्लाह जब दिल मोड़ने पे आता है तो अगर हज़रत उमर जो इस्लाम के इतने दुश्मन थे उनको मोड़ दिया तो क्या हमें नहीं मोड़ सकता? उनका भी मैं कल बताऊंगी ना आपको कि कैसे कैसे हुआ, फिर एक एक करके बताऊंगी क्या क्या हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी पे कर्ज हो करोड़ों का, अरबों का, खरबों का, वो ना सोचे कि मेरे पास सोर्सेज नहीं है, कैसे उतारूंगा। अल्लाह गैब से मदद करेगा ये पढ़ने पे। आपने बस इस बात पे यकीन करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदद फरमाएंगे। और रिज़्क की तंगी होगी, अल्लाह रिज़्क को दूर कर देंगे। और घर में कोई परेशानी होगी, अपने घर की बातें तो नहीं कोई बाहर करता ना, 100 मामलात हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देगा। आप यकीन करें, यकीन एक कामल होना चाहिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं। आप क्या करें कि सुबह और शाम, सुबह आप तहज्जुद से लेके फजर तक या फजर के भी कुछ देर बाद इशराक तक का टाइम सुबह का ही है, और फिर आप लगाएं कि असर के बाद मगरब इशा तक का टाइम शाम का हो गया। आप यूँ करें कि 200 बार 11 दफ़ा इब्राहिमी दुरूद शरीफ पढ़ें और बीच में 200 बार सूरा इखलास पढ़ें बिस्मिल्लाह समेत। कभी भी सूरा इखलास को बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं पढ़ते, क्योंकि वहदानियत का तज़किरा है। छोटी सी बात नहीं, जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है। जो अल्लाह की किताब है, जिसका कोई बदल ही नहीं दुनिया में आया, ना आना है क़यामत तक। और जो देखें 100 दफ़ा पढ़ ले, 30 कुरान पढ़ने का सवाब है। तो छोटी सी चीज़ नहीं आप पढ़ रहे, आपने 200 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाह समेत, तो आपने 60 कुरान पाक का सवाब लेना है। आप इसको पढ़ लिया जब 200 दफ़ा, फिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। उसके बाद क्या करें? अल्लाह ने 3 अपने नबी, अपने पैगंबर ऐसे भेजे हैं जिनको नबूवत भी दी, यानी अपनी पैगंबरी भी दी, और उनको बादशाहत भी दी। पता है कौन से? पता होगा। मैं तो बड़ी कम अक्ल, पागल, बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ, बाकी तो माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे हैं। पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसको इतनी बड़ी बादशाही, इतनी बड़ी ताकत और इतनी ज़बानों पे अबूर, हर एक की ज़बान समझते थे, चींटियों की, परिंदों की, जानवरों की, जिन्नात की, हर चीज़ पे उनका कब्ज़ा था। हवा में उड़ लेते थे। देखे ना क्या अल्लाह ने उनकी शान बनाई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नंबर 2 हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, उनको भी बादशाही और पैगंबरी मिली, वो हज़रत दाऊद के बेटे थे। उसके बाद तीसरे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने पैगंबरी भी दी और बादशाही भी दी मिस्र की। आपको पता है ना, अल्लाह ने उनको दी। ये 3 तो ये हो गए। उसके बाद सहाबा इकराम में से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, जिनको उस्मान गनी कहते हैं, इतनी सखावत की, और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जिन्होंने जितने बदरी शहीद थे उनकी फैमिलियों को 400 अशरफियाँ दी थी, और जितने ज़िंदा बच गए उनको भी 400 अशरफियाँ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को पता नहीं कितने 100,000 अशरफियाँ। और फिर भी उनके पास इतनी दौलत थी अल्लाह की दी हुई कि आप पूछे ना। मैं किसी दिन तफसील से फिर बताऊंगी, लेकिन यहाँ अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये हो गया 2 ये सहाबा इकराम में से, और 3 बादशाह और पैगम्बर। इनको ये हदिया कर दें कि अल्लाह मैंने इनको हदिया किया, इनको तोहफ़ा दिया। इसके बाद आप अपनी दुआ करें गिड़गड़ा के कि इसके बदले
ان کو اللہ تو نے کیا کیا شان و شوقتیں دی ہوئی تھی، کتنا بانٹتے تھے تیرے رستے میں، کیا کیا کچھ تو نے نہیں نوازا ہوا تھا، ان کے لیے تو نے کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے، بارشیں ہو رہی تھی۔ ہمارے لیے بھی ہماری مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، قرض، مرض، علت، قلت، پریشانی جو بھی ہے، آپ رو رو پیٹ پیٹ کے اللہ کو بتائیں تو میری اس کے صدقے دور کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہدیہ کرنا ہے روزانہ، کم از کم 41 دن ضرور۔ اور اگر آپ اپنی عادت بنا لیں تو آپ کو کیا پریشانی ہوگی کہ کبھی آپ پہ کوئی مشکلیں آئیں ہی نا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ پریشانیوں سے بچ ہی جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ مکفنی بھی حلالی کا ان حرامی کا و آغننی بھی فضلی کا امن سوا، اے اللہ کفایت کر میری اپنی حلال کی گئی روزی سے اور بچا کے اپنی حرام کی گئی روزی سے، اور اپنے سوا مجھے ہر کسی سے بے نیاز کر۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اور پھر چلتے پھرتے بھی یہ پڑھیں، اللہ مغفرنی بھی، بے شمار پڑھیں، کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، دن رات پڑھیں، کام جو بھی ہوا انشاءاللہ ڈن ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ کے فضل سے ڈن ہے۔ میں آپ کو پہلے سے مبارک دیتی ہوں، آپ پڑھنے والے بنے، اس کے بعد مجھے خوشخبری بھی دے دینا، کوئی بات نہیں۔ کئی لوگوں کے کام ہو گئے، مجھے پتہ ہے کہ ہو گئے، اللہ نے بڑے مشکل کام تو، لیکن بس انہوں نے ایک دن بتایا کہ ہو گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ضرورت نہیں محسوس کی کہ دوبارہ بھی ہم نے کوئی دعا دینی ہے، رابطہ کرنا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شاباش، کوئی لالچ، کچھ نہیں چاہیے۔ آپ یقین کریں میرے رب کی نوازشوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے مجھے دنیا کا بہترین شوہر دیا ہے، اس نے مجھے دنیا کے بہترین بچے دیے ہیں، اس نے مجھے دنیا کے بہترین بچوں کے بچے، بہویں، سب کچھ دیے ہیں، اس نے مجھے بہترین بہن بھائی، سارے والدین دیے، صحت، سب کچھ دیے۔ مجھے بس کسی سے یہی چاہیے کہ وہ کہے ہاں الحمدللہ اللہ نے میرا کام کر دیا۔ میری کیا مجال ہے، میں اپنے منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتی جب تک میں ایسے اللہ کا دیا ہوا ہاتھ نہ ہلاؤں، تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صبح کے وقت یہ کیا کریں، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین آمین، یوں 41 دفعہ پڑھ لیا کریں تو آپ دیکھیں آپ کا بسم اللہ کتنے دفعہ پڑھا جائے گا، 82 بار۔ اس کے بعد جو ہے نا اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اولادوں کی اولادوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے والدین کی بہتریوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ سے مانگیں۔ اس سے بڑی کوئی آیت نہیں۔ جس طرح ہے نا آیت الکرسی میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس طرح سورہ فاتحہ مکمل الکتاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ جو آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جنت دے، ہمارے حافظ نظر نے اس وقت مجھے بتائی تھی جب ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میرے خیال اس وقت میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا حارث کلاس 2-3 میں ہوگا، اور میرے تینوں بچے 3.5 سال کے تو ماشاءاللہ تینوں ہیں، اتنا تو فرق ہی نہیں ہے، جیتے جاگتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دونوں بیٹے بیٹی اللہ خوش رکھے۔ تو اس وقت مجھے دیا تھا، اور خدا کی قسم میرے میاں نے اور میں نے پڑھا، اور یوں چٹکیوں میں ہمارے کام ہو، چٹکیوں ہمیں نہیں پتہ چلا، اللہ نے کرم کر دیا۔ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ سارے کام کھل جائیں گے۔ اور دوسرا، اللہ کے صفاتی نام کو پڑھنے سے پہلے اس کا میننگ ضرور یاد رکھا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یا ذوالجلال والاکرام بھی قرآن پاک میں ہے، یا ذوالجلال والاکرام بھی قرآن پاک میں ہے، جس طرح بھی آپ پڑھتے ہو۔ آپ یہ جو ہے نا یا ذوالجلال والاکرام، اس کی 313 بار صبح پڑھ لیا کریں، 313 دفعہ شام پڑھ لیا کریں، یقین سے۔ آپ یقین کریں آپ کے اوپر اربوں کا قرض ہے، خربوں قرض ہے، نہیں رہے گا۔ آپ کی بیماری یا ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، نہیں رہے گی۔ آپ کی کوئی اور تنگی پریشانی الجھن ہے، نہیں رہے گی۔ صرف یقین ضروری، یقین اللہ کے ناموں کے لیے یقین، صفاتی نام جو ہے نا اللہ کے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بڑی جلدی متوجہ ہوتا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، سب کچھ دے دینے والا،
ہر مشکل ناممکن کام کو کر دینے والا. بس جب آپ نے سرنڈر کر دیا، میں ختم، میں نہیں ہوں، میرے اللہ نے سب کچھ کر سکتا، تو بس وہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں ان گنت بے حساب دیتا ہے، تو یہ پھر گنتی کون سی ہے کہ 313 21 41 101 فلانا، یہ کیوں ہے؟ دیکھیں اللہ نے ہر چیز ترتیب سے بیلنس کر کے بنائی ہے. قرآن پاک کے 30 سپارے، ربع، نصف، اور پھر جو تیسرا حصہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں، ثلاثہ شاید، اور پھر اس کا مکمل 5 نمازیں فرض، 12 مہینے اسلامی بھی، پھر دن کا آنا جانا ٹائم. پھر آپ دیکھیں یہ جو ہے نماز میں کم از کم یہ 3 دفعہ پڑھنا، جتنا مرضی زیادہ پڑھو. یہاں پہ رکعتیں اس کی اتنی، اس کی اتنی، اس کی اتنی رکھتے ہیں، بیلنس ہے نا. اور خانہ کعبہ کے طواف اتنا، اور صحیح اتنی، اور وہاں رہنا اتنے دن، ہر چیز کی ترتیب ہے نا. اللہ کے جو فرشتے تو بے حساب ہیں، مقرب فرشتے اتنے، رزق دینے والا یہ، سور پھونکنے والا یہ، جان نکالنے والا یہ، جان ڈالنے والا یہ، وہی لانے والا یہ. اللہ نے ہر چیز کی ترتیب رکھی ہے. اسی طرح جس طرح ایک نمبر ہے نا، آپ نے مجھ سے فون پہ بات کرنی ہے تو آپ کے پاس ایک نمبر ہے، کوڈ کی طرح سمجھو. آپ وہ ڈالیں گے تو میرے ساتھ بات کریں گے نا. آپ نمبر کسی ABCD کا ڈال دیں گے، میں کیسے ملوں گی؟ اس طرح اللہ نے حضور پاک نے کیوں کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. ہر چیز کی اللہ نے ترتیب بتائی. اس کو زیادہ کام پڑھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کام ہوتا ہے کسی کام کے کرنے سے، وہ یہ ترتیب ہے. اب یہ میں بہت لمبا آپ کو بتاؤں گی تو پھر آپ کا بہت ٹائم لگے گا، اس لیے میں لمبا نہیں بتاتی. اتنا ہی کافی ہے کہ بخدا ہر چیز کی ترتیب اللہ نے خود بھی بنائی ہے. ہر چیز کی اللہ نے کوئی چیز بے ترتیب نہیں بنائی. ہر موسم تک ترتیب سے آتے ہیں، دن رات گرمی سردی ترتیب سے آتی ہے. تو پھر بس اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے اس کا کرم، اس کا رحم مانگا کریں. اگر آپ پڑھیں گے نا یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، تو جس کا جوڑوں کا درد ہے، ارتھرائٹس ہے نا، وہ نہیں رہے گا. سلامتی دینے والا اللہ، درد دور ہو جائے. اگر کوئی پڑھتا ہے نا اسی طرح جو بھی آپ دعا پڑھیں گے نا، وہ آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گی. اللہ بڑا ہی کریم ہے. وہ کہتے ہیں نا بس اپنے آپ کو میں آئی کا پرابلم ختم کر دو. مکی میں تے مکے سے آپے. جب میرے میں سے میں مک گئی نا تو میں کیا تو سیاپے ختم ہو گئے. عاجز بن گیا بندہ تو، بلے شاہ کا ہے کلام. مکی میں تے مکے سے آپے، عاجز بن گیا بندہ تو، میں وچوں میں نو کٹیا. وہ جو میں ہے نا، میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں قطرہ بھی نہیں. اگلا سانس نہ دے تو میں میت ہوں. تو جب یہ ہم نکال دیں گے، میں وچوں میں نو کڈیا تے باقی رہ گیا تو. عشق پیتا عشق ہی کھادا تے ہویا کملا چلا تو. بھلیا ساری دنیا چھڑ گئی تے باقی رہ گیا کلا تو. یہ بابے بلے شاہ کا کتنا پیارا کلام ہے. کہتے ہیں ہم وہی سینہ صد چاک لیے پھرتے ہیں. تم تو کہتے تھے تمہیں بخیا گری آتی ہے کہ یہ سینہ آتا ہے، ہم تو ابھی بھی اسی طرح چاک گرے باں پھر رہے ہیں، ہمارا دل تو ابھی بھی ٹوٹا ہوا. اٹھا کر توڑ آیا ہوں، بہت تکرار کرتا تھا، نہ جانے کون تھا جو آئینے کے کان بھرتا تھا. اب دیکھیں اٹھا کر توڑ آیا ہوں، بہت تکرار کرتا تھا، یعنی شیشہ، آئینہ. نہ جانے کون تھا جو آئینے کے کان بھرتا تھا. تو آئینے کے کان تو ہماری شکل خود بھرتی ہے نا، ہماری اوقات اور ہم یہ ہیں. تو بنے کیا پھر تھے؟ گند سے پیدا ہوئے، گندے کام سے پیدائش ہوئی، گند سے نکلے، گندی جگہ سے پیدا ہوئے، گند کھایا، گند پیٹ میں بڑھا ہے، مرتے پھر پٹاخہ پڑھ کے گند ہونا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے.
तो मेरा ख़्याल है कि आज के दिन में आपको ये मेरी एपिसोड है पसंद आएगा। मैंने तो बड़े शौक़ से और दिल लगा के आप लोगों की खिदमत में पेश किया है, और अल्लाह आपको इसका फ़ायदा भी दे, अल्लाह आपको पढ़ना भी नसीब करे और मुझे भी नसीब करे। अल्लाह फजल करम फरमाए, अल्लाह अपनी मेहरबानियाँ करे, सबके घरों में सुख चैन की बारिश हो, सबकी ज़रूरतें इज़्ज़त से पर्दे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी करे, वो बड़ा गफूर है। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों को, मेरे शौहर को, बहन भाइयों को, उनके बच्चों को, सबको भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखना। और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, सब के लिए, तमाम इस्लामी मुल्कों के लिए दुआ करते रहना। अल्लाह रहम करम करे और हम में वो सब कुछ पैदा कर दे जो अल्लाह चाहता है, जिसके लिए उसने हमें पैदा किया। वरना दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए यानी अताअत के लिए कुछ कम ना थे करो भी, वरना फरिश्ते बहुत थे। उसने पैदा किया कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का पर्दा रखें। क्योंकि जब आप किसी पे गंद फेंकेंगे ना, तो उसके पास आप यकीन करें आपके लिए गंद उससे ज़्यादा पड़ा होगा। हर बंदे ने जमा करके रखा होता है बढ़ा चढ़ा के, तो वो ऐसा गंद फेंकेगा हम पे कि फिर मुंह दिखाने लायक भी नहीं। इसलिए हम हर एक के लिए अच्छा सोचें और कोई हमारे लिए अच्छा सोचे। अल्लाह सबका भला करे, खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह सिर्फ नेकी और भलाई के काम करने की तौफीक दे। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए।